रहीम। स्टेप नंबर 1, 8 ज़ुल्हिज्जा को इशराक के वक्त गुस्ल करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं और उसके बाद इहराम बांध लें हज का। लेकिन ये सिर्फ हज्जे तमत्तो वाले करेंगे। हज्जे क़िरान वालों ने तो पहले ही इहराम बांधा हुआ है, और जो हज्जे इफराद वाले हैं वो तो मिकात क्रॉस करके आए हुए हैं, उन्होंने तो पहले ही इहराम बांधा हुआ है। हां, जो मक्के के रहने वाले लोग हैं वो फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को इहराम बांध लेंगे हज्जे इफराद का। 8 ज़ुल्हिज्जा को कहते हैं यौमुत तरवीहा, तरवीहा का दिन। तरवीहा अरबी में कहते हैं ऊंटों को सैराब करना। तो चूंकि इसके बाद 4-5 दिन की एक्टिविटीज आती हैं, लिहाजा ऊंटों को खूब पानी पिलाया जाता था ताकि वो रेगिस्तान का ये सारे मामलात आसानी के साथ तय कर सके। तो इसे यौमुत तरवीहा कहा जाता है। 9 ज़ुल्हिज्जा को कहा जाता है यौमुल अरफा, अरफात का दिन। और 10 ज़ुल्हिज्जा को कहते हैं यौमुन नहर, यानी कुर्बानी का दिन। और इसी में फिर 11 और 12 भी शामिल है। और अय्याम तशरीक कौन से हैं? 10, 11, 12 और 13। लेकिन कुर्बानी के दिन मैंने कुर्बानी मेरे लेक्चर में बताया वो 3 ही है, 10, 11 और 12। जो चौथे दिन कुर्बानी वाली हदीस है वो मुनक़ते रवायत है, उसूल मुहद्दिसीन पर रवायत साबित नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 है 8 ज़ुल्हिज्जा को गुस्ल किया, सुन्नत है, जिस्म पे खुशबू लगाई और एहराम बांध लिया। स्टेप नंबर 2, एहराम बांधने मर्द 2 चादरें और औरतों के लिए वही है कि चेहरे की टिकियां नजर आएगी, 2 हाथ और पांव नजर आएंगे, बाकी जिस्म के ऊपर उनके लिबास होगा। और औरतों के चेहरे के निकाब के हवाले से एहराम की हालत में मैं पिछली दफा डिटेल से गुफ्तगू कर चुका हूं कि निकाब नहीं है, वो ज़ईफ रवायत है, बिल्कुल मरदूद किस्म की रवायत है जिससे सहारा लिया जाता है। और बुखारी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था, सही बुखारी में हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया है कि एहराम की हालत में अपना चेहरा खुला रखें। तो स्टेप नंबर 2 हो गया एहराम बांधना। स्टेप नंबर 3, एहराम बांधने के बाद अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ऐ अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूं, ये नियत करना सही बुखारी और सही मुस्लिम में साबित है जुबान के साथ। और फिर साथ ही एक दफा तलबीहा कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और बुखारी और मुस्लिम में 2 तलबीहे और भी हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तीनों तलबीहात साबित है। स्टेप नंबर 4, तलबिया पढ़ते हुए पैदल या सवारी पर मिना की तरफ सफर इख्तियार करें। सवारी पर जाना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया है सवारी पर, लेकिन रश की वजह से पैदल जाना थोड़ा आसान होता है अगर गर्मियां ना हो। बाज लोग वहां पर समझते हैं शायद पैदल चलना अफजल है, ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा हज का सफर सवारी पर, ऊंट पर किया है ताकि लोग आपको देख भी लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी पूरे अरब से लोग जमा थे। तो मिना में पहुंचे, वहां जाकर 5 नमाजें अदा करनी है। 8 ज़ुल्हिज्जा यौमुत तरवीहा की ज़ोहर, 8 ही की असर, फिर मगरिब और फिर इशा। ये 4 नमाजें 8 की अलग अलग औकात में, लेकिन कसर नमाजें अदा करनी है। कसर नमाज खुसूसियत है हज की, चाहे कोई मुसाफिर हो या ना हो। और 5वीं नमाज अगले दिन 9 ज़ुल्हिज्जा की यौम अरफा की फजर भी वहां पर पढ़नी है। ये 5 नमाजें मिना के अंदर जाकर पढ़नी है। यहां पर जो अहनाफ है उनका मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सफर में थे इसलिए आपने कसर नमाजें पढ़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा हमें पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। तो भाई अगर ये बात होती तो सफर में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे ना, बाकी जितने सहाबा शामिल हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग प्रॉफिट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप हुक्म फरमा देते कि जो मक्के के रहने वाले हैं पूरी नमाज पढ़े। हमारा चैलेंज है इस हवाले से कोई ज़ईफ रवायती दिखा दे। लिहाजा ये हज की खुसूसियत है कि कसर नमाज अदा करनी। अगर कोई पूरे भी पढ़ना चाहे तो जायज है, हम तो वैसे भी सफर में पूरे के कायल हैं। सुनन निसाई में सही हदीस मौजूद है, मैंने पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 29 के नाम से, मुजाहिद और मुसाफिर की नमाज। उसमें मैंने ये हदीस सुनन निसाई से सही कोट की कि सैयदा आयशा कहती हैं सफर के दौरान मैंने पूरे फर्ज पढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फर्ज पढ़े, और मैंने सफर के दौरान भी रोजा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा छोड़ दिया। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया
अहसनती या आयशा, ए आयशा तूने अच्छा काम किया और मुझ पर भी कोई मलामत नहीं। लिहाजा सफर में भी पूरी नमाज पढ़ी जा सकती है। सही बुखारी में मौजूद है सईदा आयशा सफर में पूरे फर्ज पढ़ा करती थी। लिहाजा ये कोई झगड़ा नहीं है, कोई कसर पढ़ना चाहता है कसर पढ़े, कोई पूरा पढ़ना चाहता है पूरा पढ़े, लेकिन इस नियत से कि ये जायज है। अलबत्ता सुन्नत यही है कि 2 फजर के, 2 जोहर, 2 असर, 3 मगरिब और 2 इशा। यहां पर मैं जरा इन जगहों का भी ओवरव्यू करवा दूं। मिना क्या है, मुजदलिफा क्या है और अरफात क्या है। भाइयों, मैंने पिछली दफा खाना काबा शरीफ का डिटेल से तारुफ बताया था। खाना काबा शरीफ में जो हजर अस्वद वाला कोना है, इसी की सीध में, यानी मशरिक की जानिब हजर अस्वद की सीध में तकरीबन 8 किलोमीटर जाएं तो मिना का मैदान आता है, जहां पर तकरीबन 50,000 के करीब खैमे सऊदी गवर्नमेंट ने फायर प्रूफ खैमे बनाए हुए हैं। एक खैमे में 150-200 बंदा भी आ जाता है, बड़े बड़े खैमे। वो टेंट सिटी है। 8 किलोमीटर मशरिक की तरफ खाना काबा शरीफ से, और फिर उससे 4 किलोमीटर मजीद आगे जाएं तो मुजदलिफा आ जाता है। लेकिन मुजदलिफा और मिना फैलकर तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं। वहां पर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि मुजदलिफा कहां से शुरू हुआ है और कहां से मिना। लिहाजा दोनों में वकूफ हो जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा मुजदलिफा और पूरा मिना जो है ये वकूफ की जगह है। और मुजदलिफा में ही एक पहाड़ी है जिसे मशअरिल हराम कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मुजदलिफा से 10 किलोमीटर और आगे मशरिक ही की तरफ जाएं तो मैदान अरफात आ जाता है, जिसे अरफा कहा जाता है। और मैदान अरफात से लेकर मिना तक मुजदलिफा भी बीच में शामिल है। यह सारा सफर इख्तियार करना होता है। इस दौरान अब वहां पर ट्रेन का भी ट्रैक बिछा दिया गया है और बड़ी आसानी के साथ लोग सफर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा पैदल भी खाना काबा शरीफ से मिना तक जाए तो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर आसानी से ये 8 किलोमीटर तय कर लेता है। और आगे जो सफर है वो तकरीबन वो भी 1.25-2 घंटे में। बहुत चौड़ी रोड सऊदी हुकूमत ने बना दी हुई है मिना से लेकर अरफात तक जाने के लिए, और मुख्तलिफ जगहों पर वाटर कूलर भी पानी पीने वाले लगे हुए हैं। लेकिन मैंने फिर बता दूं कि बहरहाल सफारी पर सफर करना सुन्नत है। पैदल अगर कोई जाना चाहता है तो वो भी जायज है। स्टेप नंबर 5, मिना में 9 की फजर पढ़ें और फिर तुलुए आफ्ताब के बाद, यानी सूरज निकल आए, इशराक की नमाज पढ़ें, नफली नमाज है, अरफात की तरफ तलबीहा पढ़ते हुए रवाना हो जाएं 9 तारीख की सुबह सूरज निकलने के बाद। और तलबीहा वही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो वाला भी, या अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह। और 14 किलोमीटर वहां से सफर है कि तकरीबन 2 घंटे के अंदर, 2 से सवा 2 घंटे के अंदर पैदल तय हो जाएगा। लेकिन बसों के अंदर तकरीबन 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं, बाज़ का 4 घंटे भी, क्योंकि सफर के दौरान तकरीबन 40-50 हजार बसें उस तरह सफर कर रही होती हैं, रोड पे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। स्टेप नंबर 6, अरफात में क़याम करें और मस्जिद निमरा में खुतबा अगर सुने, जरूरी नहीं है, लेकिन निमरा में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना। वो अरफात से उसका मस्जिद निमरा का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अरफात से बाहर। वहां पर आपने ज़ोहरैन पढ़नी है जमा तकदीम के साथ। जमा तकदीम यह है कि जोहर के वक्त के अंदर ही जोहर के 2 फर्ज पढ़ने हैं और फिर असर के 2 फर्ज। यह हज की खुसूसियत है, इसको सारे मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम के अंदर, मुत्तफकुन अलैह हदीस की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 अजान और 2 अकामत के साथ पहले 2 फर्ज जोहर के पढ़ाए और फिर 2 असर के, और इस दौरान कोई नवाफिल या सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़ी। अगर जुमे का दिन भी आएगा तब भी जुमा की नमाज नहीं होगी, 2 जोहर के फर्ज और 2 असर के फर्ज पढ़ने होंगे। लिहाजा यहां पर वो झूठ की भी कली खुल गई कि जो ये मशहूर है कि जुम्मे वाले दिन जो हज आता है वो हज अकबर है। तो जब जुम्मे ही कोई नहीं है तो हज अकबर कहां से हुआ? और ये बात अहले सुन्नत के कहलाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्यो भी मानते हैं कि हज अकबर से मुराद ये है ही नहीं है, बल्कि सूरह अत-तौबा के अंदर कुरान पाक की टर्म में हज अकबर से मुराद है हज का दिन, और हज असगर से मुराद है उमरा। छोटा हज है उमरा और बड़ा हज है हज अकबर, क्योंकि कुरान में जिसको हज अकबर कहा गया वो
9 ہجری کا حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے, آپ تو 10 ہجری والے میں تھے. اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ, جبکہ 9 ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا, اس میں جمعے والا دن نہیں تھا, لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا. تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن, اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ. لہٰذا یہ ٹرم بھی کلیئر ہو گئی. اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جمعے والے دن حج آیا. جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا, تو جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے. سٹیپ نمبر 7, میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک, وہاں نماز تو نہیں پڑھنی, لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک, رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا کے. دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت. کوئی پروٹوکول نہیں, ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے. اور دعا کے حوالے سے میں 10-12 منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں, اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے. اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہیں, اور اس کا ایک طرق الموطا امام مالک میں بھی ہے, لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے, تابعی کا قول ہے, اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں. لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں, لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار, چاہے یہ بھی پڑھیں, روشی پڑھیں, کوئی بھی ذکر کریں, لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں. دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا. اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں, حجۃ الوداع کا خطبہ, آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے, چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے, لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے. ہر سال وہ پینٹ کرواتے ہیں, لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں, پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے, یہ کام کرنا آسان ہے. اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہیں. یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے. ایک بات, اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری بات, فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. اور چوتھی بات, پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں, یعنی ان کو تانا دیتا ہے, فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا, آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ. بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے. کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے, اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے. یوں نہیں, اگر تو چاہے, بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے, پورے زور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ, حج عرفہ کا ہی دن ہے, عرفہ ہی پورا حج ہے. اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے, اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا. تو یہ رکن اعظم ہے حج کا, یوم عرفہ کا دن, اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے, مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک, جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا.
تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کرے منا کی طرف 10 کلومیٹر، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی، اور بس میں بھی انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سک رہا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو۔ سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے۔ عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی، یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے۔ پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے، اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں، کوئی خیمہ نہیں، اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر۔ الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد۔ وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی، وہ نظر آ جائے گی، بہت بڑی پہاڑی، وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں۔ جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے، اس سے پہلے وہاں سے منا کی طرف، وہاں سے 4 کلومیٹر، یعنی اب پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا، وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے، اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہے، پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر۔ 49 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 3 دنوں میں، لیکن احتیاطاً 55-60 تک جمع کر لیں تاکہ اگر کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے لیکن کوئی کنکری گر جائے تو آپ کے پاس فالتو کنکریاں ہونی چاہیے، ورنہ اتنی دور واپس 5-6 کلومیٹر کون آئے۔ اور یہاں سے منا کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے، یہ سٹیپ نمبر ہوگا 11، یعنی طلوع سے پہلے ہی منا کی طرف روانہ ہونا ہے، اور راستے میں وادی محصر گزرے گی جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جس کا ذکر ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عذاب کی جگہ ہے، تیزی سے گزرے تھے، سنت ہے۔ سٹیپ نمبر 12 منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر پہلے دن آپ نے، یعنی 10 ذوالحجہ جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے، 10 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرہ کبریٰ جو ہے، بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جو غلط العام ہے بڑا شیطان، وہ شیطان نہیں ہے، شیطان کدھر سے آ گیا؟ یہ مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھی، تو شیطان 3 جگہوں پر ظاہر ہوا تھا۔ اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا، پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا، تیسری جگہ پہ کیوں آیا؟ شیطان تو ایک ہی ہے، وہ بڑا شیطان۔ تو یہ جمرات ہیں، شیطان نہیں ہے، شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے ہیں۔ جمرہ کبریٰ کی پہلے دن صرف کنکریاں اس کو مارنی ہے، اور اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا۔ رمی عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو۔ 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن جمرہ کبریٰ کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے۔ تو آپ منا سے جب خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے تو منا کے اینڈ پہ یہ تینوں جمرات موجود ہیں، تینوں کے درمیان 500 فٹ کا فاصلہ تقریباً موجود ہے، تقریباً 200 میٹر کا ہر 2 کے درمیان یہ فاصلہ موجود ہے۔ تو پہلے آئے گا جمرہ اولا، جسے جمرہ صغریٰ بھی کہتے ہیں، جو منا کی طرف ہے۔ اس کے بعد آئے گا جمرہ وسطیٰ، درمیان والا جمرہ، اور پھر آئے گا جمرہ کبریٰ۔ تو پہلے دن صرف جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں گن کے،
پہلے 2 چھوڑ دینے اور وہ انہوں نے اس دن ویسے ہی بلاک کیے ہوتے ہیں, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اب تو الحمدللہ 4 منزلہ وہاں پر پورا ٹریک بن چکا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پہلے اکثر حاجی یہاں پر کچلے جاتے تھے, لیکن اب تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں تو آرام سے جا کر جمرات پہ کنکریاں مار سکتا ہے. الحمدللہ 2007 میں گیا, بڑی آسانی کے ساتھ, اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری تھی. بعض لوگ عورتوں کی جگہ خود مارتے ہیں, تو ایسا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے, خود ہی جا کر مارنی ہوں گی. ہر ایک بندے نے اپنی کنکریاں 7 کنکریاں مارنی ہوں گی ایک ایک کر کے, اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکنا, یہ سنت ہے, یا اللہ اکبر. اور وہاں پر لوگ جوتیاں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں شیطان سمجھ کے, پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے, اور وہاں پر گندگی پھیلائی ہوتی ہے. اور 7 کنکریاں اکٹھی بھی نہیں مارنی, بلکہ ایک ایک کر. اور کنکری جو ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ چنے کے دانے جتنی کنکری ہونی چاہیے, اس سے بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے. تو جوتی مارنے کی کہاں سے اجازت ہوگی. سٹیپ نمبر 13, 10 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد یہ جمرہ کبریٰ کو صرف 7 کنکریاں ماری. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, حج کی قربانی, جو عمرہ شامل کرنے کی وجہ سے حج قران اور حج تمتع والوں نے, حج افراد والوں نے نہیں کرنی, کیونکہ انہوں نے تو عمرے سے نفع ہی نہیں اٹھایا. تو یہ عید کی قربانی نہیں, بلکہ عمرے کو جمع کرنے کی حج کی قربانی ہے جو واجب ہے. تو عموماً بینک کے اندر پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا جانور قربان ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ بال منڈوا سکتے ہیں یا بال کٹوا سکتے ہیں. بہرحال ہم نے یہی کیا تھا کہ ایک بندے کو مینا میں بھیج دیا تھا, اس نے ہمارے پورے 50-60 کے گروپ کے جانور خرید لیے تھے, اور موبائل نمبر ہم نے اس سے لیا ہوا تھا. جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری پہلے دن کی, تو اس کو فون پہ کہا کہ یہ 2 نام ہے, میں نے اپنا اور اپنی وائف کا بتایا, تو ان کے جو جانور لیے میں ان کو ذبح کر دو. پھر اس نے فیڈ بیک فون کیا کہ آپ کے جانور ذبح ہو چکے ہیں, لہٰذا اب آپ سر کے بعد جا کر منڈوا لیں. وہ ہے سٹیپ نمبر 14 کہ مینا سے واپسی پر مکہ آ کر حلق یا قصر کروائیں, پھر احرام کی چادریں کھول دیں اور غسل کر کے عام لباس پہن لیں. آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے سوائے ایک پابندی کے, اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق. یہ جب تک طواف کعبہ, جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, اور جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ اجازت نہیں, ویسے احرام کی باقی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. سٹیپ نمبر 15, عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے, حج تمتع والوں نے بھی, حج قران والوں نے بھی, اور حج افراد والوں نے بھی. لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمتع اور حج افراد والوں نے کرنی ہے. حج قران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی, کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا, اتنی بڑی قربانی, تو چوپڑیاں نالے 2 تو نہیں, تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے. وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا. اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1736 اور 1735, اور مسلم میں 3156 اور 3157. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. کسی نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں. یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے, تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. دوسرے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے, پھر کنکریاں ماری ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طواف کر لیا آ کے, ابھی کنکریاں نہیں ماری, تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دیا. اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے, حنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات, فیبریکیٹڈ بات ہے. اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں. لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے, ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی, لیکن گناہگار ہوگا, جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے, ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے. سٹیپ نمبر 16, طواف اور سعی کرنے کے بعد 10 اور 11 کی درمیانی رات کا کچھ حصہ مینا میں گزارنا لازمی ہے.
یہ بڑا مشکل ہے. آپ گئے ہوئے طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے, اور طواف تو بعض کا 10-12 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے, وہ والا جو عام دنوں میں 20 منٹ میں ہو جاتا ہے. رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے. ظاہر ہے جب 40 لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا, فوراً اقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرنا ہے, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ طواف. طواف افاضہ عربی میں اور اردو میں طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے. حج قران والوں کو معافی ہے, لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح. تو پھر واپس منا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس تک فجر کے وقت پہنچے, تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں. منا کے بس کسی کارنر پہ بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے منا میں وہ رات پا لی. ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری تھی. تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے, وہاں پر آ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 17, 10 اور 11 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری. اب کوئی کام نہیں کرنا, سارے کام ہو چکے ہیں. بس اگلے 2 دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ. 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے, اور 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے. یہ 3 راتیں آپ نے گزارنی ہوگی. اور سٹیپ نمبر 18 ہے, تھرڈ لاسٹ سٹیپ, کہ 11 اور 12 تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے, اور تینوں جمرات کی. پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی تھی, اب تینوں جمرات کی کرنی ہے. اور یقین کریں بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے, یہ بڑا مزہ آتا ہے, بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو. اب سادہ کپڑوں میں اب احرام تو ہے ہی نہیں, احرام تو کھل چکا ہوا ہے. اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرہ, جو چھوٹا جمرہ ہے جو منا کی طرف ہے, اس کو 7 کنکریاں ماری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے, سنت ہے. پھر دوسرے کو کنکریاں ماری, پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر, سنت ہے. جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی, بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں. اور خیمے بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں, جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے, جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں, کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے. یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے, یہ بنگلہ دیش کا, یہ ایران والوں کا, یہ پاکستان کا, یہ افغانستان کا. بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے. اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. تو واپس جب آئے, تینوں کو ماری تو 7 تیوں 21 ہو گئی کنکریاں. پہلے دن بھی 7 ماری تھی, تو ٹوٹل کتنی ہوگی 2 دنوں میں 28. اب 21 اور مارنی ہے اگلے دن, تو یہ ٹوٹل 49 کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں. اور وہاں پہ لوگ یہی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے, لیکن رکھ زیادہ لیں. مزدلفہ کی رات 49 سے زیادہ رکھیں, ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے, ویسے جاتا نہیں ہے. وہ ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے, کونیکل شیپ میں, کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 19, 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا. سٹیپ نمبر 18 میں نے دونوں بتا دیا کہ 21 کنکریاں ماری, تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے 11 والے دن بھی اور پھر 12 والے دن بھی, اور طریقہ وہی ہوگا. اور جب واپس آئیں پھر مسجد خیف آتی ہے منا میں ہی, اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی, وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں. سٹیپ نمبر 19, 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دیں. یہ سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے, مغرب سے پہلے چھوڑنا ہے. لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے, پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی. لیکن 99.9% حاجی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے منا چھوڑ دیتے ہیں, کوئی وہاں رکتا نہیں. جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں, ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے. جو رکیں گے وہاں پر 12 اور 13 کی درمیانی رات, تو پھر ان کو 13 والے دن پھر 21 کنکریاں اور مارنی ہوگی. تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی, یعنی کہ 70, 49 کے اندر 21 اور جمع کریں گے. اور آخری سٹیپ ہے 20 نمبر, کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے, جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا, تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا ہے. یہ وداع لفظ نہیں, وداع, آخری الوداعی طواف کرنا. یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے بخاری اور مسلم میں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف ودا کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں. لیکن طواف زیارت جو ہے جسے ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, جو میں نے پہلے ذکر کیا, جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے, وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا. لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی, جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افاضہ کریں گی. لیکن صفا مروہ کی صحیح وہ کر سکتی ہیں, اگرچہ اس وقت صفا مروہ کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے, لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی تھی, لہٰذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا, لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے صفا مروہ. صحیح کر لے گی عورت, طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو, اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا. تو طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں, لیکن طواف ودا اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے.